नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। यकीनन रमज़ान का महीना आप रोज़े भी रख रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे और साथ साथ जो है अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल भी रख रहे होंगे। इसी तरह करना चाहिए और बल्कि आम दिनों में भी पूरा साल इसी तरह करना चाहिए कि आप कोशिश करें कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे और हर किसी से अगर आप चाहते हैं, जिससे भी रिश्ता बनाना भी चाहते हैं, तो उनसे उनका भी दिल ना दुखाएं और जिनसे नहीं रखना चाहते उनका भी दिल ना दुखाएं। क्योंकि अमूमन हम लोगों की जब हम किसी से रिश्ता कम करते हैं या चाहते हैं कि अब इससे हम बात नहीं करेंगे, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इस तरह की चीज़ें करें कि उसका दिल दुखे। हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे जिसका आपके साथ सिलसिला नहीं बनता या आप उनको समझ नहीं सकते, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, तो कोशिश करें कि दूर हो जाएं पर दिल ना दुखाएं किसी का भी। और आप देख रहे हैं हमारा शो, आज सैटरडे का दिन है। आज आपको पता है कि मेरा पहला शो होता है और संडे को दूसरा शो होता है, तो हमारा शो बाकायदा आगाज़ हम कर चुके हैं। तो हमारा जो शो का आगाज़ है वो नात से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको नात सुनवाऊंगी, पर उससे पहले मैं आपको अपने गेस्ट से मिलवाऊंगी। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले अल्लामा अब्दुल कादिर हज़ारवी साहब, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा जी, हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं उनका नाम है मुलाजिम हुसैन सुल्तानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, ये नात ख्वां हैं, कैसे हैं आप? अच्छा जी, आपकी नात से हम शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे। मेरी किस्मती जगाने को नबी का नाम काफ़ी है, हर दुख दर्द मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सदीक़ अकबर ने। जो पूछा कमली वाले ने, कहा सिद्दीक़ अकबर ने। मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। मेरे सारे घराने को नबी का नाम काफ़ी है। सुलगती आग पे हबशी के लबों से ये आवाज़ आए। सुलगती आग पे हबशी के लबों से ये आवाज़ आए। हर दुख दर्द मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। हर दुख दर्द मिटाने को नबी का नाम काफ़ी है। अचानक या नबी कह कर कब्र से मैं जो उठ बैठा। अचानक या नबी कह कर कब्र से मैं जो उठ बैठा। फरिश्तों ने कहा सो जा, नबी का नाम काफ़ी है। फरिश्तों ने
کہا سو جا نبی کا نام کافی ہے، لعاب آنکھوں پہ لگتے ہی مولا علی نے فرمایا، لعاب آنکھوں پہ لگتے ہی مولا علی نے فرمایا، در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے، در خیبر اٹھانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ آخری شعر عرض کرتا ہوں، یہی شاید بھی کہتا ہے، یہی سب لوگ کہتے ہیں، یہی شاید بھی کہتا ہے، یہی سب لوگ کہتے ہیں کہ اس سارے زمانے کو نبی کا نام کافی ہے، میری قسمت جگانے کو نبی کا نام کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود اینشا۔ اگر آپ ہمارے شو میں لائیو کال کرنا چاہتے ہیں تو لائیو کال کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ ہمارے فون نمبر آ رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے جو ہے علامہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کال کر کے علامہ صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ فی الحال ابھی جو شو سٹارٹ ہمارا باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ نعت سے ہو چکا ہے۔ اب میں آ رہی ہوں علامہ صاحب کی طرف، سوال ان سے پوچھتی ہوں۔ توبہ کی فضیلت پہ آج ہم بات کریں گے، کیونکہ توبہ جو ہے کس طرح کی جاتی ہے، توبہ کرنے کا کے بعد میں انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے، یہ سارے سوال آج میں نے علامہ صاحب سے ہی لیے تھے کہ علامہ صاحب آج آپ بتائیں کہ کس سوال پہ ہم بات کریں۔ تو آج ہم توبہ کی فضیلت پہ بات کریں گے۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ جہاں تک توبہ کی فضیلت کی بات ہے تو میں نے قرآن کریم کی ایک طویل ترین جو آیت ہے وہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے اور فرماتا ہے کہ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ تو اس میں پہلے حصے میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ خطاب اہل ایمان کو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ اب جب پکی توبہ کر لیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اس کے بعد جو دوسرا انعام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا، ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اور توبہ سے جو تیسرا انعام ملے گا وہ یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو نبی کے ساتھ لوگ ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرے گا، رسوا نہیں کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو چوتھا انعام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ قیامت کے دن جو ایمان والے ہوں گے ان کا نور ایمان ان کے آگے جا رہا ہوگا اور ان کی دائیں جانب جا رہا ہوگا، اور اہل ایمان جو ہے وہ معاشر میں اس شان سے جائیں گے کہ پڑھ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل فرما اور ہماری مغفرت فرما، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندہ جب توبہ کرے تو توبہ کرنے سے پہلے دو چیزوں کا خیال رکھے۔
نمبر ایک جو حقوق اللہ کی اس نے پائمالی کی ہے، ترک کیے ہیں، ان کی ادائیگی کرے۔ مثلا نماز میں کوتاہی کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، تو اپنی ان نمازوں کا حساب کرے اور نمازوں کی قضا کرنا شروع کر دے۔ اور دوسرے نمبر پر حقوق العباد، اگر کسی انسان کا حق ضائع کیا ہے یا اس کی عزت کو نقصان پہنچایا ہے، تو اگر اس کا کوئی حق دینا ہے تو وہ اس کا حق واپس کرے اور اس سے معافی مانگے، اور معافی مانگنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پکی اور سچی توبہ کرے، اور یہ دل میں عہد و پیمان کرے کہ آئندہ وہ کبھی بھی نہ تو کسی حقوق اللہ کی پائمالی کرے گا، نہ حقوق العباد کو کوئی گزن پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا۔ پھر جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کے بارے میں پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بڑے عمدہ اور اچھے انداز میں سمجھایا اور فرمایا کہ کوئی بندہ سفر کر رہا ہو اور اس کی سواری پر اس کا کھانا اور پینا خورد و نوش کی اشیاء ہوں، وہ کسی مقام پر بیٹھے پڑاؤ ڈالے آرام کرنے کے لیے، اور اس کی آنکھ لگ جائے اور اس کی سواری گم ہو جائے جس پر اس کا کھانا بھی ہے اور پینا بھی ہے، جب بیدار ہو تو وہاں اس کی سواری موجود نہ ہو تو بتاؤ اسے کتنی پریشانی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ پریشانی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی، غریب الوطنی میں بے آب ہو گیا، جنگل کے اندر بڑا پریشان ہوگا کہ اس کی سواری بھی چلی گئی اور اس کی خورد و نوش کی اشیاء بھی چلی گئیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اسی اثناء میں اگر اس کی سواری واپس پلٹ آئے تو بتاؤ خوشی ہوگی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ خوشی کی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جس طرح جس شخص کی سواری گم ہو جائے ملنے کے بعد اسے خوشی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو جرم کرنے کے بعد پہلے اس کو کوسا جاتا ہے، اس کی ذلت کی جاتی ہے، اسے ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں، اسے گھسیٹا جاتا ہے، لیکن جب بندہ حقوق اللہ کی پائمالی کرتا ہے یا حقوق العباد کے اندر کوتاہی کرتا ہے تو اسے اللہ ذلیل نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم آ جاؤ میری جانب، میری بارگاہ کے اندر ندامت کے آنسو بہاؤ، اور بہانے کے بعد تم عہد و پیمان کرو کہ آئندہ تم اس طرح کی حرکات و سکنات نہیں کرو گے تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا۔ بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو قرآن کریم میں دوسرے مقام پر بڑے حسین انداز میں بیان کیا گیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میرے بندے جب اپنی جانوں پر ظلم کریں، یہاں مجرم ہے لیکن اللہ اپنا بندہ قرار دے رہا ہے، اسرفوا علی انفسہم، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، تمام گناہوں کو، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہ ذات نہایت ہی گناہوں کو بخشنے والی اور نہایت ہی مہربان اور مشفق ہے۔ بالکل جی۔ اچھا جی، ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا، 9 بجے سے 11 بجے تک میں آپ کے ساتھ ہوں گی، آپ ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے، لائیو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ہمارے فون جو ہے نمبر آ رہا ہے، آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ علامہ صاحب سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ آج ہم توبہ کی فضیلت پہ بات کر رہے ہیں، توبہ کا طریقہ کیا ہے، جن لوگوں کو توبہ کا طریقہ نہیں پتہ اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں، توبہ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ توبہ، جس طرح کہ علامہ صاحب نے بھی بتایا کہ ہم توبہ کرنے کے بعد دوبارہ وہی غلطیاں کریں اور پھر ہم کوشش کریں کہ اب ہم نے پھر توبہ کرنی ہے۔ اگر آپ نے گناہ کیے ہیں اور آپ اللہ سے توبہ کر رہے ہیں تو پھر وہ آخری توبہ ہونی چاہیے اور اس کے بعد کوشش کرنی چاہیے کہ آپ زندگی میں پھر کبھی گناہ نہ کریں۔ اگر انجانے میں ہو جائے تو وہ اور بات ہے، پر ہم لوگ جان بوجھ کے جو گناہ کرتے ہیں کوشش کریں کہ وہ نہ کریں۔ تو اب ہم علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ عموماً لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ توبہ کا طریقہ آیا، ہم جس طرح سے توبہ کر رہے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، نماز میں گڑ گڑا رہے ہیں، سجدوں میں جا کے گڑ گڑا رہے ہیں، پتہ نہیں رب ہمیں معاف کر رہا ہے کہ نہیں معاف کر رہا ہے، کیونکہ ہم ہیں گناہ گار لوگ۔ مجھے تو، میں اگر اپنی بات کروں، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان دوسروں کو کہنے سے پہلے اپنا سوچے، تو میں تو سب سے پہلے یہ سوچتی ہوں کہ نماز پڑھ کے پتہ نہیں میری وہ نماز بھی قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، میں اتنی گنہ گار ہوں، میں اپنے آپ کو کہتی ہوں۔ پر ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ سچے دل سے خدا سے معافی مانگے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہت خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ اس سال ہمیں پھر رمضان مبارک ملا ہے اور یہ پورا رمضان کا مہینہ ملا ہے، روزے رکھیں، لوگوں کا خیال
خیال رکھیں کیونکہ کرونا بھی ہے. کرونا کے حوالے سے بھی بات ہم ضرور کریں گے کیونکہ رمضان میں پچھلے سال بھی یہی ہوا تھا. کرونا جو ہے وہ بہت زیادہ پیک پہ چلا گیا تھا اور لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے. اس سال بھی کچھ یہی سچویشن ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جو حقدار ہیں, ضرورت مند ہیں, اگر آپ ان کی مدد کر سکیں, بہت زیادہ نہیں کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں, آپ جتنا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ضروری ڈالنا چاہیے. تو اب ہم جا رہے ہیں, اپنا جو سوال میں نے علامہ صاحب سے کیا ہے کہ توبہ کا طریقہ بتا دیں. ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ, یہ عمدہ سوال ہے کہ توبہ کا طریقہ کیا ہے. میں نے اپنی گفتگو کے اندر اس سوال کی طرف اشارہ بھی کیا کہ سب سے پہلی بات جو ہے کہ حقوق اللہ جو ضائع کیے ہیں ان کی ادائیگی کرنا شروع کر دے. فرض کریں کہ ہم نماز کی مثال لے لیتے ہیں. ایک بندے کی 40 سال عمر گزر گئی, اس نے نماز نہیں پڑھی. اب اللہ نے اس کو توفیق دی تو وہ زندگی کے سال جو کہ اس نے نابالغ حالت میں گزارے ان کو نکال دے. فرض کریں 40 سال میں سے 15 سال منہا کر دیے تو باقی 25 سال بچ گئے. اب ان 25 سال میں جو نمازوں کی ادائیگی نہیں کی ہے, اللہ سے پکی توبہ کرے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا, اور جو نماز جو وقت اس کا آ رہا ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرے, اور ہر نماز کے ساتھ ایک قضائے عمری کرتا چلا جائے. اور دل کے اندر یہ ندامت ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے وقت سے ہٹا دیا, حالانکہ وہ اتنا مہربان ہے کہ اس کی میں نے اتنی نافرمانی کی لیکن اس نے میرا رزق بند نہیں کیا اور مجھے کسی بڑی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. اگر حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہے, کسی کے پیسے دینے ہیں, زمین ہڑپ کی ہے یا پھر وراثت کو کھا گیا ہے, تو وہ چیزیں واپس کرے, کیونکہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حقوق العباد کی جو پائمالی کی ہے وہ واپس کرنے پڑیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا قرض لے کے دبا لیں اور مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں اور سر بسجود ہو جائیں کہ اللہ معاف کر دے گا. جب تک بندہ اپنا حق معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حق معاف نہیں فرمائے گا. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ نیکیوں کی کوشش کریں. جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو سرکار نے فرمایا ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک اس کے درمیان میں جو عرصہ ہوتا ہے یہ بندہ مومن کے اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو گناہ صادر ہوتے ہیں یہ نماز کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں. لیکن اس مقام پر یہ بات یاد رہے کہ نماز سے اور روزوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں ان سے مراد گناہ صغیرہ ہیں. گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. لیکن امام غزالی نے لکھا ہے کبھی کبھار بندے کے گناہ صغیرہ ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ کبیرہ کو بغیر توبہ کے تو معاف نہیں کرتا, لیکن کبیرہ گناہ کو اپنے کرم سے فضل سے صغیرہ بناتا ہے اور پھر اپنے قانون کے مطابق اسے بھی معاف کر دیتا ہے. تو ایک تو دل کے اندر احساس, ندامت اور حقوق العباد کی ادائیگی اور حقوق اللہ کی ادائیگی, اور اس کے بعد نیکیوں کی کوشش. بندہ یہاں تک کہ جب وضو کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کے ہاتھوں کے ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں, سر کے بالوں سے اڑ جاتے ہیں اور اس کے کانوں سے نکل جاتے ہیں, آنکھوں سے نکل جاتے ہیں, پاؤں سے نکل جاتے ہیں. تو دوبارہ گناہ کی دنیا کی طرف نہ پلٹے, آئندہ نیکیاں کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز مغفرت ہے ہی مسلمانوں کے لیے ہے, اور توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا. جیسا کہ بخاری شریف میں حدیث ہے, فرمایا جان حلق تک آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ, وہ کرم فرمائے گا, فضل ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, آپ سے اور بھی بات ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی کیونکہ ابھی ہمارے شو کا ٹائم ہے, پر ابھی شو میں آ گیا بریک کا ٹائم, تو کہیں نہ جائیں, لیں گے بریک. پر بریک پہ جب ہم جائیں گے تو ہم ایک نعت کے ساتھ بریک پہ جائیں گے, تو آپ نعت سنا دیں اور اسی سے ہم بریک پہ جائیں گے. میری ابتدا محمد, میری انتہا محمد, میری ابتدا محمد, میری انتہا محمد. میں کسی کو کیا بتاؤں, میں کسی کو کیا بتاؤں کہ ہے میرے کیا محمد. میری ابتدا محمد, میری انتہا محمد. کوئی لفظ ہی نہیں ہے,
تیری شان کیا بیان ہو، کوئی لفظ ہی نہیں ہے، تیری شان کیا بیان ہو، کیوں یہ بات میں نہ کہہ دوں، کیوں یہ بات میں نہ کہہ دوں کہ نہیں ہے اور محمد میرے ابتدا محمد میری انتہا محمد۔ کئی فلسفوں کے دفتر میں جلا کے آ رہا ہوں، کئی فلسفوں کے دفتر میں جلا کے آ رہا ہوں، میرے واسطے بہت ہیں، میرے واسطے بہت ہیں، تیرے نقشے پا محمد میرے ابتدا محمد میری انتہا محمد۔ ویلکم بیک جی ناظرین، ہم بریک سے واپس آ گئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا، اور بریک سے آتے ہی ہمارے ساتھ ہماری دوسری گیسٹ موجود ہیں، وہ بھی ہمیں نعت سنائیں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں درِ شہوار۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اچھا جی، آپ کی نعت سے اب ہم آئیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے، ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مہکتی ہے وہ راہیں جن سے آقا آپ ہیں گزرے، مجھے بھی ان گلی کوچوں، مجھے بھی ان گلی کوچوں میں رہنے کی جگہ دیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، دکھوں نے گھیر رکھا ہے، غموں کی دھوپ ہے سر پر، ٹھکانہ گنبدِ خضرا، ٹھکانہ گنبدِ خضرا کے سائے میں عطا کیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، مواجہ سامنے ہو جس گھڑی یہ دم نکل جائے، بقیے پاک ہی آقا، بقیے پاک ہی آقا میرا مدفن بنا دیجئے، میرے آقا مدینے میں
مجھے بھی اب بلا لیجئے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ توبہ کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں اپنے شو پہ، تو اب میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے توبہ کی فضیلت پہ بھی بات کر لی، توبہ کا طریقہ اس پہ بھی بات کر لی، اب مجھے یہ بتائیں کہ توبہ کرنے کے بعد انسان میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا اہم سوال ہے۔ توبہ کرنے کے بعد انسان کے اندر دو تبدیلیاں آتی ہیں۔ ایک تو اس کے اندر روحانی تبدیلی آتی ہے کہ بندہ توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد اسے نیکیوں کی توفیق ملنے لگ جائے اور گناہوں سے وہ بچنے لگ جائے، تو سمجھ لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ کرم کا معاملہ فرما دیا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے کہ گزارش کی میں نے حدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو اس نے پہلے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر میں قرآن کریم کی آیت نقل کرنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صدقے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے جو کالے کرتوت ہوتے ہیں جن سے وہ توبہ کرتے ہیں تو اللہ ان کو نیکیاں بنا کے ان کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے بلکہ قرآن حکیم کے اندر ہے۔ قرآن نے فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ تبدیل کر دیتا ہے ان کی برائیوں کو کس کے ساتھ؟ اچھائیوں کے ساتھ۔ آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب کوئی بندہ جرم کرتا ہے تو جرم کرنے کے بعد والدین اگر اور اپنی اولاد کے جرم کو اس کا تصفیہ کرنا چاہیں تو ڈانٹ ٹپر ہوتی ہے، اور اسی طرح عدالت میں وہ بھی اپنا کام کرتی ہے، اور پھر پولیس والے وہ اپنا بھی حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں۔ لیکن جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے جرموں کو نیکیاں بنا دیتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک بندے کی عمر 50 سال ہے، 50 سال میں وہ گناہ کرتا رہا، 50 سال کے بعد اس نے توبہ کی تو اب نیکیاں تو اس کی بہت کم ہوں گی، لیکن قرآن کی آیت کی روح سے اگر وہ پکی توبہ کرے اور دوبارہ گناہ کی دنیا میں نہ لوٹے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کرم اور فضل کوئی نہیں ہے کہ قرآن کے حسین الفاظ ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ اللہ ان کی برائیوں کو حسنات میں تبدیل کرے گا، اور وہی ان کے سیاہ کرتوت، وہی گناہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اٹھا کے نیکیاں بنا دے گا، اور توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی جو 50 سالہ زندگی ہے اس کے اندر اسے نیکیاں بھی مل گئیں، توبہ بھی قبول ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ انعام اور اکرام کا معاملہ بھی کیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں قرآن کریم کی ایک اور آیہ شریفہ ہے۔ ہر بندہ آج کل بے روزگار ہے، اور کئی جوڑے مسلمان ہیں کہ جو بے اولاد ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے 9.5 صدیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر جو اللہ کی آزمائش آئی ہے اب بھی اللہ کی طرف آ جاؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اس آیت کو پیش کرنے سے پہلے امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میری اولاد نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ کر، استغفار کر، وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس کاروبار نہیں ہے، تو امام حسن بصری نے فرمایا کہ توبہ کر، استغفار کر۔ تیسرا شخص آیا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی ہے، تو آپ نے فرمایا توبہ کر، استغفار کر، وہ چلا گیا۔ اور چوتھا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا باغ پھل لگے تھے اور تباہ ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ سے توبہ کرو، رجوع اللہ کرو، استغفار کرو۔ جب وہ چاروں کو جواب دے دیا، چلے گئے، تو آپ کے پاس جو محدثین کرام اور آپ کے تلامذہ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے حضور ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، جو آپ کے پاس سائلین تشریف لائے، ہر سائل کا سوال دوسرے سائل کے سوال سے مختلف تھا، لیکن آپ کا جواب ایک ہی تھا۔ گویا کہ بیماریاں مختلف ہیں، دوا جو ہے وہ ایک ہی ہے۔ امام حسن بصری نے فرمایا میں نے یہ دوا اپنے ہاتھ سے نہیں دی بلکہ اللہ کے قرآن سے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اگر تم استغفار کرو تو توبہ کرو، اللہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا۔ اب جو کہہ رہا تھا کہ بارش نہیں ہو رہی تو ہم نے استغفار کا کہا، اگر وہ استغفار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بارش دے دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ،
فرمایا کہ اگر بندہ استغفار کرے اور توبہ کرے اللہ سے تو اللہ مدد فرمائے گا بیٹوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ یہاں جو جوڑے پوری دنیا میں یا پاکستان میں ہمیں سن رہے ہیں کہ وہ کبھی کس بابا کے پاس گھومتے ہیں، کبھی کہاں گھومتے ہیں، اور ان کا نکاح جو ہے وہ شادی خطرے میں ہے، اگر اولاد نہیں ہوگی تو میں انہیں وظیفہ بتا دیتا ہوں ان بہنوں کو کہ وہ یہ وظیفہ کریں کہ اللہ سے استغفار کریں، توبہ کریں۔ خالی اولاد ہی نہیں بلکہ یہاں بیٹوں کی بات ہوئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ بیٹے پسند کرتے ہیں، حالانکہ بیٹی جب گھر میں آتی ہے تو رحمت بن کے آتی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ جب اس کی شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کو جنت لے کے جاتی ہے۔ تو بیٹی آئی تو رحمتیں لے کے، اور جب اپنے گھر کو گئی تو ماں باپ کو کیا دے کے جا رہی ہے؟ جنت دے کے جا رہی ہے۔ لیکن تاہم پھر بھی ہر بندہ چاہتا ہے میرا وارث ہو، تو فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ انہیں بیٹے عطا کرے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تعالیٰ ایسے باغات تمہارے لیے مہیا کرے گا کہ جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور جس کے اندر پانی کی بھی بہتات ہوگی۔ تو محض ایک استغفار ہے کہ جو ہمارے تمام مشکلات اور تمام حاجات اور تمام کاموں کے حل کا ذریعہ ہے۔ کام تو اللہ کے فضل سے حل ہوں گے، یہ بات تو طے ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں بھی تو کریں نا کہ ان باتوں کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور کرم ہو جائے، اللہ تعالی ہماری مشکلات کو آسان کر دے۔ جن کی گودیں ہری نہیں ہیں ان کی گودیں ہری ہو جائیں، جن کے پاس کاروبار نہیں ہے ان کو کاروبار مل جائے، جہاں بارش نہیں ہے وہاں بارش مل جائے۔ اور پھر آلیان کراچی کے لیے تو پانی کا مسئلہ تو ہر وقت رہتا ہی ہے، تو اگر استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو ہے یہ پانی کی بھی بہتات جو ہے وہ ہمیں نصیب فرمائے گا۔ آمین انشاءاللہ۔ اچھا جی، غصے پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے، کیونکہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہ آپ کی بھی نظر سے کچھ لوگ گزرے ہوں گے، اکثر روڈ پہ جب روزہ ہو، میں تو 2-3 بار جب 2 بار شو پہ آئی ہوں تو صبح صبح میں نے لڑائی ہوتے ہوئے روڈ پہ دیکھا ہے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ غصہ نہیں کرنا چاہیے اور رمضان کے مہینے میں تو بہت خیال رکھنا چاہیے، پر پھر بھی لوگ غصہ کرتے ہیں۔ تو غصے پہ آج ہم بات کرتے ہیں کہ غصہ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے، اس کے حوالے سے ہم آج بات کرتے ہیں، کیونکہ غصے میں ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں جو کہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں پھر بعد میں۔ جی، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ جتنی بھی ناچاکیاں ہیں، بے اتفاقیاں ہیں، چاہے وہ میاں اور بیوی کے مابین ہوں یا ملازمین اور مالکان کے مابین ہوں یا پھر حکومت اور رعایا کے مابین ہوں، یا جیسے کہ آپ نے ذکر کیا کہ روڈ پہ چلتے ہوئے کچھ واقعات آپ دیکھتی ہیں، مشاہدہ بھی کرتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں تھپڑوں کی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے اور لاتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں اور گالی گلوچ بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ ان تمام چیزوں کی جڑ جو ہے وہ غصہ ہے، اور قرآن حکیم نے غصے کے بارے میں کہا ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو غصہ تو شریعت مطہرہ کے اندر حرام ہے، اور غصہ آنے پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کے اندر آگ کا بھی عمل دخل ہے، پانی کا بھی عمل دخل ہے، ہوا کا بھی عمل دخل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا ہے، اس میں وہ آگ حقیقت میں سائنس کے اعتبار سے اپنا اثر چھوڑ رہی ہوتی ہے، دکھا رہی ہوتی ہے، اور انسان کا خون جو ہے یہ جوش مار رہا ہوتا ہے۔ تو غصہ تو آنا ہے اور یہ تو فطری بات ہے، اور جو بندہ یہ کہے کہ مجھے غصہ نہیں آتا تو ہمیں تو کلام ہوگا پتہ نہیں وہ انسان بھی ہے یا انسان نہیں ہے۔ غصہ آنا بری بات نہیں ہے، لیکن غصے کو اپنے اوپر بندے کا حاوی کر لینا یہ بری بات ہے، کنٹرول کرنا غصے کو یہ اچھی بات ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر آیا کہ ایمان والے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اہل بیت کے امام ہیں ان میں سے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کاظم کا معنی کیا ہے؟ غصے کو پی جانا۔ جب امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لوگ ستاتے تھے تو ان کا ایک کام تھا کہ وہ غصے کو پی جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی زبان پر ان کا لقب ہی کیا رکھ دیا؟ کاظم، یعنی غصے کو پینے والا۔ اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو لوگ انہیں ستاتے تھے
اور انہیں پتہ چلتا تھا تو وہ ان لوگوں کے ہاں طائف بھیج دیتے تھے۔ اب لوگ انہیں ستا رہے ہیں تو اس پر بنتا غصہ تھا، لیکن امام موسیٰ کاظم ان کی طرف کیا بھیجتے تھے؟ طائف بھیجتے تھے۔ غصے کو ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرماتے، ایک شخص جو ہے اسے غصہ آ گیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص اگر منہ سے ایک کلمہ بولے اور ایک کام کر لے تو اس کا غصہ چلا جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا کام کر لے؟ فرمایا یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، یا زمین پر بیٹھ جائے تو اس کا غصہ کیا ہوگا؟ وہ ختم ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے تو پھر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہماری باڈی لینگویج کی جو ساخت ہے وہ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ ایک تو آلریڈی خون جو ہے وہ جوش مار رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہم جسم کو بھی جب حرکت اور حرکات و سکنات میں لاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جو غصہ ہے وہ اپنے اس پہ چلا جاتا ہے، عروج پہ چلا جاتا ہے۔ تو ہمیں اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اور شیطان کی جانب سے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئے، کیونکہ ہمارے شو کا ٹائم پہلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اب ہمارا دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوگا، بریک پہ ہم جائیں گے، پر اس سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں ہمارے شو پہ آئے۔ اب ہم بریک پہ جائیں گے آپ کے نعت کے ساتھ، ٹھیک ہے جی؟ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا۔ میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں، مل گئی راحتیں عظمتیں رفعتیں۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے، کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا، اپنے محبوب کا امتی کر دیا۔ سیدی یا رسول اللہ، سیدی یا حبیب اللہ۔